नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए दिन के आगाज के साथ अल्लाह ताला ये दिन आपके मेरे लिए हम सब के लिए बरकत वाला दिन हो। पारा नंबर 21 है, सूर्य अहजाब है और आयत नंबर 14 देख लें आप। वलऊ और अगर दुखिलत दाखिल हो जाते अलैहिम इन पर अकतारेहा अकतार कतार बना के उनके अतराफ से सुम्मा फिर सुईलू कहा जाता है यानी कि सवाल असआल नहीं लफ्ज होता जो हमने अल्लाहुम्मा असआलू का तो ये वही है सवाल। तो फिर कहा जाएगा इनसे अलफितना था फितना फसाद के लिए लाआतू तौहा तो करने लगेंगे इसको वला सॉरी वमा और नहीं तलब्बासू 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 कि उन्होंने तवक्कुफ किया वो ठहरे। ठीक है जी ये है और ये तलब्बस से लफ्ज निकला है कि इसका मतलब होता है ठहरे। तो वमा तलब्बसू और वो ना ज्यादा ठहरे बिहा इसमें इल्ला मगर यसीर थोड़ी देर को मुहावरा देखते हैं। और अगर फौजें इन अतराफ मदीना से इन पे आ दाखिल हो फिर इनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो फौरन करने लगे और इसके लिए बहुत कम तवक्कुफ करें। तो आयत नंबर 14 में उनका यही मजाज बताया गया हुआ है कि अगर इत्तेहादी काफिर इन्हीं मुसलमानों से लड़ने की दावत देते हैं तो फौरन की बात मान के मुसलमानों से लड़ने को तैयार हो जाते और एक मिनट की ताखीर नहीं करते। उस वक्त उनके दिल में कतई ख्याल नहीं आता हमारे घर गैर महफूज हैं, अगर हम अपने घरों की हिफाजत ना करेंगे तो दुश्मन लूट लेगा। और यही बात इनके झूठ और नफाक की बहुत बड़ी दलील थी। आयत नंबर 15 वलकद और अलबत्ता थे कानू थे आहदू वो अहद कर चुके अल्लाह अल्लाह से मिन कबलू पहले ला नहीं युवल्लूनल अदबार कि वो फेर लेंगे अदबार दुबर पीठे वकाना और है अहदुल्लाही अल्लाह का अहद मसऊला सवाल किया जाएगा पूछा जाएगा। आयत नंबर 15 का बा मुहावरा है हालांकि पहले अल्लाह से इकरार कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे। अल्लाह से जो करार किया जाता है इसकी जरूर परसिश होगी। इन्हीं के ये इन्होंने करार किया था कि हम जंग से नहीं लौटेंगे यानी कि मुनाफिक अपने अहद से इनहराफ कर गए। ये अहद इन मुनाफिकों ने जंग ओहद के बाद किया था कि अगर आइंदा कोई आजमाइश का मौका आएगा तो हम अपने साबका कसूर की तलाफी करेंगे। आपको याद है ग़ज़वा अहद में क्या हुआ था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोटी में कुछ मुजाहिदीन को बिठाया था कि वट एवर द सिचुएशन तुम लोगों ने चोटी से नहीं नीचे उतरना। लेकिन वो माले गनीमत की मोहब्बत में या उस वक्त उनको लगा कि हम जीत गए हैं, उस जीत की खुशी में नशे में जब वो नीचे उतरे तो काफिरों ने उनके ऊपर यलगार कर दी और फिर उनको टेम्परेरी शिकस्त हुई थी। तो इस पर उन्होंने कहा था कि अब हम जो हैं उन्होंने ये वादा लिया था कि हम जो है कोई भी बात होगी हम जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर जब 2 ही साल बाद आजमाइश का मौका आया तो इन लोगों ने पहले से ज्यादा बुजदिली दिखाई और जंग से फरार की राहें सोचने लगे। ना सिर्फ खुद सोचने लगे बल्कि दूसरों की भी हौसला शिकनी करने लगे। हत्ता कि सबको मालूम हो गया ये अपने अहद में किस कदर मुखलिस थे। अब इनके असल जुर्म के अलावा इस बदअहदी पे भी उनकी बाज पुरस होगी कि उन्होंने अपने अहद को बदअहदी क्यों तब्दील किया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनसे उनका पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों बदअहदी की। आयत नंबर 16 और 17 भी जो है एक ही कंसेप्ट है। कुल कह दीजिए लन हरगिज नहीं यनफाकुम में उर्दू का लफ्ज आ रहा है नफा और कुम तुम्हें नफा देगा तुमको अल फरारू फरार होना भागना इन फरर तुम अगर तुम भागो या फरार हो मिनल मौती मौत से अविल कत्ली और यहाँ कत्ल से व इजन और उस वक्त ला नहीं तमत्ताउन तमत्ता भी फायदे के लिए कहा जाता है तो नहीं तुम फायदा उठाओगे इल्ला मगर कलीला कम। बा मुहावरा देखते हैं कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा, उस वक्त तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। मुसलमान के लिए दो बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं जब वो जहाद में जाता है, या तो वो शहीद होता है या वो गाजी हो जाता है, और वो दोनों ही चीजें मुसलमान के लिए बाबरकत होती हैं। और मौत के मुतालिक कुछ अटल हकीकतें हैं। एक तो ये कि मौत अपने वक्त से पहले आ नहीं सकती, और ये जरूरी नहीं है कि जो लोग जंग में शरीक हों या नहायत खुलूस से जंग करें वो सबके सब शहीद हो जाएं। और दूसरी हकीकत ये है
اگر موت آ جائے تو کوئی سے بچ نہیں سکتا. اگر تم جنگ سے فرار کی راہ اختیار کرو گے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ شاید چند سال مزید جی لو. آخر تو ایونچولی تمہیں مرنا ہی ہے اور مر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے, اور موت کی گرفت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا. تو پھر ایسی زندگی پہ لعنت ہے جو بدنامی اور ذلت سے گزرے, کیونکہ عزت کے ساتھ مرنا ذلت کے ساتھ جینے سے بہرحال بہتر ہے. تو یہاں پہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر بندہ اپنی مقتل گاہ کی طرف خود چل کر جاتا ہے. جہاں جو ٹائم ہوتا ہے آپ کی موت کا, جو مقام ہوتا ہے, وہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہماری پیدائش سے پہلے بھی مقرر کی ہوئی ہے. اس سے تو ہم فرار پا ہی نہیں سکتے. تو پھر کیوں نہ ہم بہادری سے جئیں, ہر زندگی کے لمحے کو کرج کے ساتھ اس کو فیس کر کے اللہ کی رضا میں جئیں. آیت نمبر 17, مطلب یہاں پہ ان لوگوں کو ٹونٹ کی جا رہی ہے کہ جو سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس غزوہ خندق سے فرار حاصل کر لی, ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کیا تو ہم اپنے آپ بچ جائیں گے. تو یہاں پہ ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ موت تو آپ 10 کلو کے اندر چھپ کے بھی بیٹھے ہو گئے. جیسے میں اکثر مائیکل جیکسن کی مثال دیتی ہوں کہ وہ ایک باکس کے اندر سوتا تھا, کہ وہ بڑا جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کے اندر تھی, 150 ڈاکٹر اس پہ اپوائنٹڈ تھے, لیکن جب کا وقت آیا تو وہ ایٹ دا ایج 52 یا پتہ نہیں 50 میں وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. قل, کہہ دو, من, کون ہے, زلازی, وہ جو, یعصمکم, عصم کہتے ہیں بچانے کو, کہ وہ بچا سکتا ہے تم کو, من اللہ, اللہ سے, ان اگر ارادہ, اردو میں بھی ارادہ کرے, بکم, تمہارے ساتھ, سوءن, برائی کا, او یا ارادہ بکم, یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ, رحمہ, رحمت کا, والا, اور نہیں, یجدونا, یجد, تم پاؤ گے یا وہ پائیں گے, لہم, اپنے لیے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, ولیجن, ولی, دوست, ولا نصیرہ, اور نہ کوئی مددگار. محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 17, کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون ہے تم کو اسے بچا سکتا ہے, یا اگر تم پہ مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار. آیت نمبر 16-17 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرار کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ عمر میں اضافہ ہوگا, نہ رزق میں اضافہ ہوگا, مقدر سے زیادہ کسی انسان کو نہیں مل سکتا. فرار اختیار کرنے میں سوائے ذلت کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. اور اسی چیز کو بتایا گیا کہ موت اور حیات سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں عیش, آرام, یہ تکلیف اٹھانا, یا ہمارے مقدر میں موت آ چکی ہے تو جنگ سے فرار کے بعد بھی آ جائے گی, اور اگر ہم چند دن عیش اور آرام ہماری قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا. اور یہی وہی عقیدہ ہے جو ایک مخلص مومن کو بے پناہ جرت عطا کرتا ہے. مگر منافق صرف ظاہری اسباب پہ نظر رکھتے ہیں اور انہی پہ بھروسہ کرتے ہیں, انہیں صرف دنیاوی مفادات عزیز ہوتے ہیں. یہاں پہ کریکٹر سکیچ کیا جا رہا ہے ایک مومن کا اور ایک منافق کا, مگر اس حقیقت سے غافل نہیں کہ انہیں وہی کچھ ملتا ہے جو اللہ انہیں دینا چاہتا ہے. وہ بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, اگر تو سپرد کر دے اس کو جو تیری چاہت ہے میری چاہت کو, تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو میری چاہت ہے. بہرحال اس طرح کا تھا, سوری میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنی چاہت میرے سپرد کر دو تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تمہاری چاہت ہے, اور ایونچولی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, یعنی کہ جو اللہ کی چاہت ہے. تو ہم نے اپنی چاہتیں, اپنی خواہشیں, تمام چیزیں اللہ کے سپرد کر دی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح راستے بناتے ہیں. یقین تو کر کے دیکھیں, اللہ پہ توکل تو کر کے دیکھیں. آیت نمبر, اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ولی اور کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا. نیکسٹ ہے قد, بے شک, یا علم اللہ, جانتا ہے اللہ تعالیٰ, المعوقین, معوقین ایک نیا لفظ ہے, اس کو آپ جو ہے انڈر لائن کر لیں. معوقین ہوتا ہے روکنے والا, منع کرنے والا, منکم, تم میں سے, والقائلین, قائلین جیسے کالا سے ہے, قائلین کہنے والے, قول سے لفظ نکلا ہے, لی اخوانہم, خوان بھائی, اپنے بھائیوں کو, حالما, حالما اس کو ایک انڈر لائن کر لیں, یہ قابل نیا لفظ لگے گا کہ چلے آؤ, ملائنا ہمارے پاس, والا, اور نہیں, یا اتونا وہ آتے, البعث, بعث کہتے ہیں لڑائی کو, الا مگر قلیلا, مگر کم. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 18, اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ, اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم. آیت نمبر 18 سے لے کے 20 تک منافقین صرف حاضری لگانے کے لیے جنگ میں حصہ لیتے تھے اور مخلص مسلمانوں کو کہتے تھے آؤ ہماری طرف, یعنی کہ دین اسلام کو چھوڑ دو, جہاد چھوڑ دو اور پرامن زندگی گزارو. یعنی کہ یہ چیز ان کو
غلط مشورے دیا کرتے تھے. ان کی بزدلی کا عالم تو یہ تھا، آیت نمبر 18 میں ہے، یعنی کہ نہ صرف یہ خود جہاد سے فرار کے بہانے سوچتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس پیغمبر کو اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو. یہ ایمان اور صداقت کے کس چکر میں پڑے ہوئے ہو اور خواہ اپنی زندگی کو تلخ بنا رہے ہو؟ مصائب اور خطرات میں پڑنے کی بجائے امن اور عافیت کی راہ اختیار کرو. مطلب یہ منافق کہتے جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے. اور ان کا اپنا حال یہ تھا کہ کبھی کبھار محض ظاہری وزاداری اور دکھاوے کے لیے میدان عمل میں آ کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین سے بچائے. آپ کو پتہ ہے جہنم میں سب سے نیچے، سب سے باٹم میں منافق لوگ ہوں گے، کہ جو انہوں نے اسلام کا جھنڈا لے کے، اسلام کا ٹائٹل لگا کے، جو انہوں نے فتنہ فساد اور جتنی انہوں نے بزدلی اور جتنی لوگوں کو ان کا بھی مورال ڈاؤن کیا، جس کی وجہ سے ان کو اتنی سخت سزا ملے گی. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو کہتے تھے. یہ آج بھی آپ دیکھیں، آپ نے دوپٹہ صحیح لیا ہوگا، آپ کو کئی جو لوگ دوپٹے نہیں لے رہی ہیں آپ کے دوپٹے کھینچ لی ہوں گی. چھوڑو چھوڑو، کیا کرنا ہے، اتنی اچھی لگ رہی ہو، اپنے آپ کو کیوں دین میں سختی میں ڈالا ہوا ہے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا کہ تم کیوں اتنی آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہو، عافیت کی راہ اختیار کرو، ریلیکس ہو، کول ہو، جس طرح ہم ہیں. آیت نمبر 19، اشحاتن. اشحا، شفا یہاں پہ جو لفظ ہے نا، اس کو بھی ہمیں ڈالنا ہے. شفا کہتے ہیں حریص لوگ، کسی چیز پر ٹوٹ جانے والے، سخت بخیل، دل کی تنگی کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو اشحاتن علیکم، تمہارے بارے میں، جی، علیکم تمہارے بارے میں، فائزہ پھر جب جا آئے، الخوف خوف، را آئیتہم را دیکھنا، تم دیکھتے ہو ان کو، ینظرون نظر دیکھتے ہو، الیکا تیری طرف، تدورو پھر رہی ہیں، تدورو وہ پھرتی ہیں، گردش کرتی ہیں. یہ تدور دور سے لفظ ہے. اعینہم، اعین عین، ان کی آنکھیں، کاللذی کا فار ایگزامپل، مانند الذی، مانند اس شخص کے جو یغشا غشی آ رہی ہو، علیہ اس پر، من الموت موت کی. پھر فائزہ پھر جب، ذہابا جاتا رہا، الخوف خوف، سلاقوکم سلاقوکم چلائیں گے، بڑھ بڑھ کر بولیں گے. سلاقو بڑھ بڑھ کر بولنا، سلق کہتے ہیں. بالسناتن، لسان کہتے ہیں زبان کو، 7 زبانوں کے، حدادن حداد حدت حداد تیز، حدید سے ہے. اشحاتن بخل کریں گے، الخیر خیر پر. عربی میں خیر، مال کو خیر کہا گیا ہے، وہ تو ہم نے اس کی یوزج کو غلط اور برا بنا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا گیا ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، لم نہیں، یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے، فاحبطا تو برباد ہو کر دے گا اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، وکانا ہے ذالک یہ، اللہ اللہ پہ، یسیرا بہت آسان. لمبی آیت ہے پر اس کو با محاورہ دیکھ لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، اور جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو گے، تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو. پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں. یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. یہ اللہ کو آسان تھا. اب ان کی بزدلی کا یہاں پہ عالم یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی خطرہ یا دشمن کے حملے کی بات سن لیتے تھے تو انہیں موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے. یہ حال تو وہ مسلمانوں کے ساتھ دے بھی دیتے تو کیسا ہو سکتا. تو یہاں پہ ان کی بزدلی کا بیان کیا جا رہا ہے. اور اشحا اس کا مادہ ہے شین، ہ ایسے شخص کو کہتے ہیں ہا جو مال سمیٹنے میں تو انتہا درجے کا حریص ہو مگر خرچ کرنے میں سخت بخیل ہو. یعنی کہ جب جنگ میں تمہارے ساتھ، یہ منافقین کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ دینے کا معاملہ ہو تو اس معاملے وہ انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے اس میں شامل ہوں، جان کا بڑا ڈر ہے. مگر جب جنگ ختم ہو جائے گی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا اور مال غنیمت حاصل ہو جائے گا یا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا، تو یہ لوگ مال پہ مرے جا رہے ہوں گے اور کہیں گے یہ سارا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور پھر طرح طرح سے اپنی وفاداریاں اور اپنی جو ہمدردیاں جتلائیں گے اور مال غنیمت پہ اپنا حق ثابت کریں گے. یعنی کہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، اور اعمال کی اخروی جزا کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط اول ہے، جو ان میں سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس لیے جب ان کے اندر دل میں ایمان نہیں ہے تو ان کے تمام اعمال رائگاں جائیں گے، اور ان کی بد عمالیوں پہ ان کی ضرور گرفت کی جائے گی. اور سب سے بڑی بد عملی نفاق ہے. یعنی کہ اپنے اعمال کی جزا ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کچھ زور اور قوت نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ان کے اعمال کو برباد کرنا کوئی مشکل نہیں. تو اسی لیے چھوٹا سا عمل کریں جو ہمارا عملی پوائنٹ ہے، یا بڑا عمل کریں، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی
مدد حاصل کرے گی ہوگی. اور منافقین کا جو کردار بتایا جا رہا ہے، بخل کرتے ہیں اپنا مال، اپنا اوقات. اس کریکٹر میں دیکھیں، اللہ نہ کرے ہم میں سے تو کوئی اس میں فال تو نہیں کر رہا کہ جو بخل کرتے ہیں اپنا مال، اپنی جو اوقات ہیں، آپ کی ٹائمنگز ہیں، اپنی صلاحیتیں ہیں، دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اور جب فتح حاصل ہوتی ہے تو پھر جب منافقین مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے بڑی زبان چلاتے تھے، یہ لکھا جا رہا ہے نا یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے سلاقوکم، کہ جب اپنی زبانیں ہلاتے ہیں کیا کہتے ہیں تو وہ خلوص دل سے ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اسلام قبول کرنے کے بعد جو انہوں نے نمازیں پڑھی یا زکاتیں دی یا نیکیاں کی، ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام اور کفر کی کشمکش میں خلوص دل سے اسلام کا ساتھ نہیں دیا تھا، اپنے مال کو دین کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. وہ دوغلے پن کے شکار تھے. حق تعالیٰ کے ہاں ظاہری نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں. اب یہ آخری ایک آیت رہ جاتی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں تو رکوع ختم ہو جائے گا. یحسبونا، حساب سے ہے، وہ خیال کرتے ہیں، الاحزاب، احزاب حملہ آور فوجیں، لم نہیں، یذهبوا نہیں گئی، وان یاتی اور اگر آ جائے، الاحزاب لشکر، یا ودو، ود میں نے ہوتا ہے تمنا کرنا، وش کرنا، تمنا کریں گے، لو کاش، انہم کہ وہ، بادونا، بادونا کیا ہو جائیں، اس صحرا میں جا بیٹھیں، بادہ نشین ہو جائیں، فی الاعراب، اعراب گواروں میں، یسعلونا پھر پوچھتے رہیں، ان انبائکم تمہاری خبریں، نبا خبریں، والاو اور اگر، کانو ہو فیکم تم میں، ما نہ، قاتلو لڑائی کریں، الا مگر قلیلا قلیل کم. محاورہ دیکھتے ہیں، خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں گے کاش گواروں میں جا رہے ہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہو تو وہ لڑائی نہ کرے مگر کم. یہاں پہ ان کا اسی کریکٹر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب جنگ کا وقت آتا ہے تو انسان کہتے ہیں کہ بے حس و حرکت صرف آنکھیں گھماتا رہتا ہے، اور جب ہر وقت صرف انتہائی خوف کا علم ہوتا ہے تو یہ منافقوں کو ان کا حال، ان کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بزدلی اور ڈرپوک اتنے ہیں کہ اتحادی فوجیں، ہم نے بھی پڑھا غزوہ احزاب میں، جب فوجیں آندھی آئی اور وہ جا بھی چکی ہوئی تھیں، وہ اتنے ڈرپوک تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ دشمن جا چکے ہیں. اور ممکن ہے منافق یہ سمجھ رہے ہوں، ان کے ذہن میں ایک تو یہ تھا کہ ڈر اتنا تھا، پھر ان کو یہ تھا کہ مسلمانوں یہ پروپوگیٹ نہ کیا ہو کہ وہ جا چکے ہیں، یعنی کہ فوجیں جا چکی ہیں، کافر جا چکے ہیں. پھر ان کو یہ بھی فکر ہو گئی کہ موسم خرابی ہے، اگر دشمن چلا گیا اور موسم اگر ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ نہ آ جائیں. اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر مدینہ کے باشندہ نہ ہوتے بلکہ کسی گاؤں کے رہنے والے ہوتے، بدو ہوتے، جہاں دشمن کو چڑھائی کا خطرہ ہی نہ ہوتا، تو پھر ان کو ایسی پریشانیاں لاحق ہی نہ ہوتی. یعنی کہ ان کی سوچ اور ان کی نیتیں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ ہم صحرا نشین ہوتے تاکہ ہم پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہی نہ اور نہ ہم ان پریشانی میں پڑتے. اور بس وہ کیا کر رہے تھے، ادھر ادھر سے مسلمانوں کے حالات پوچھ رہے تھے اور ان کی خبریں لے رہے تھے. اور اگر ان کو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی اگر کامیابی ان کو یقینی نظر آ رہی تھی تو بس ان کا دل کیا تھا کہ بس ہم مال غنیمت میں حصہ لے لیں اور ہم مال غنیمت میں حصہ بٹانے کی خاطر لڑائی میں شامل ہو. یعنی کہ اگر وہ لڑائی میں شامل بھی ہوئے تھے تو نیت کیا تھی کہ ان کو جنگ میں لوٹا ہوا مال مل جائے. چلیں جی، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.